यूथ फोरम का एक नया और जदीद शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद और आस के साथ कि हमारे सभी नाजरीन सलामत होंगे। गम और खुशी, नशीब फराज, दुख और सुख इस जिंदगी का एक अहम और अनोखा किरदार अदा करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इस कम जिंदगी को गले लगा लेते हैं और कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जो इस जिंदगी से तंग आकर एक नई दुनिया रकम करते हैं। हमने मुनासिब समझा कि हम यूथ फोरम के आज के इस प्लेटफॉर्म से यही मौजू चुन लेते हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पे हम बात करें। मंशियात का इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग। यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से आज हमने मौजू चुन लिया है और इसमें मेरा साथ देंगे ये हैं हमारे शेख नज़ीर साहब, जो कि बायोसाइंस से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको आज हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि अपनी बात रखें। हमारी दावत कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ में बैठे हैं, मेरी दाईं जानिब हैं मोहतरम फयाज साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आज के मौजू के हवाले से अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। मेरी बाईं जानिब बैठी हैं महकशा, जो कि एक तालिब इल्म है, शबनम रहीम, जो कि एक तालिब इल्म है। इनको भी हमने इस मौजू के हवाले से बात करने के लिए आज अपनी स्टूडियो में बुलाया है। प्रोग्राम की शुरुआत हम शेख नज़ीर साहब से ही करते हैं। नज़ीर साहब, ड्रग्स के हवाले से अगर हम बात करें, चूंकि रिसेंटली जो हमने 26 जून को ड्रग्स के रिलेटेड जो हमने डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 7 सितंबर 1987 से इस दिन की शुरुआत की और हम हर साल ऑन 26 जून ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि अगर हम ये दिन मनाते हैं, हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं, और फिर भी लोग, बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे अशखास इस वबा में मुब्तला है। ये जो ड्रग्स हैं, पहले हम इनको क्लासिफाई करेंगे 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है जिनको हम गुड ड्रग्स कहते हैं, जो हमारे सेहत के लिए ठीक है। हम कोई बीमारी होगी, कोई डिजीज़ होगी, उनको ट्रीट करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और एक कैटेगरी है जिसको हम बैड ड्रग्स कहते हैं, जिन ड्रग्स का हमारे सेहत पे बुरा असर होता है, प्रभाव होता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बैड ड्रग्स पे बात करने जा रहे हैं, जिनको हम इलिसिट ड्रग्स भी कहते हैं। जो ये इलिसिट ड्रग्स है, जिनमें मॉर्फिन है, हीरोइन है, चेरस बंग वगैरह वगैरह, सही बात। इनमें ये जो ड्रग्स होते हैं ये स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं, सही बात है। हाँ, डिप्रेसेंट्स का भी काम करते हैं। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो रिसर्च है, उसमें देखा गया है कि जो 20 से लेके 30 का जो एज ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसी एज ग्रुप की है, 20 से लेकर 30, यही एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसका भी एक वजह यह है कि जो ये एज ग्रुप है ये एक स्ट्रगलिंग एक स्टेज में होता है। कोई आधे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में, एकेडमिक्स में अगर खुदा न खास्ता उनका फेलियर हो जाए, प्रेशर हो एकेडमिक्स का, घर वालों ने कहीं भेज दिया किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तैयारी करने के लिए, लेकिन वो अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाते हैं, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक डिप्रेशन, हाई एक्सपेक्टेशन हम उनके सामने रखते हैं ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट, हाँ, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी पोटेंशियल उतनी नहीं होती है, तो अल्टीमेटली वो इसका रुख करते हैं। जो ये इलिसिट ड्रग है, इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन पे होता है। एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है एक बंदे में जो ही वो ये ड्रग इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है। ये 3 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। या तो इसको
تھرو انجیکشن کے ذریعے لیا جاتا ہے یا تو اس کو انہیل کیا جاتا ہے. اب اس کا پربھاؤ کہاں پہ پڑتا ہے, کس آرگن پہ زیادہ؟ برین تو انوالو ہوتا ہی ہے اس میں. صحیح بات. تو اس میں جو باقی آرگن برین کے علاوہ جو آرگنز اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہمارا ہارٹ ہے. اس میں ہمارا برین انوالو ہوتا ہے, اس میں ہمارا لیور انوالو ہوتا ہے, کہ ڈیفرنٹ پارٹس آف دا باڈی. چونکہ فیاض صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دیکھیے دکھ پریشانی یہ زندگی کے حصے ہیں, بالکل, اور زندگی اگر ایک سٹریم لائن سے چلتی ہے تو ہم اسے زندگی نہیں کہتے. جب تک نہ آپ کو ہارڈ سپاٹس لائف میں آئے, جب تک نہ آپ کو جو بیریئرز آپ کی لائف میں وہ آپ کے سامنے آئے, تب تک شاید ہم اس لائف کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. میرا آپ سے سوال ہے کہ دکھ پریشانی یہ سب چیز لے کے کیا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈرگس ہی یوز کریں تاکہ ہم ان دکھ اور پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں؟ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں میں جو دکھ تکلیف یا باقی جو چیزیں ہیں اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھر وہ غلط رستہ اختیار کرتے ہیں. تو گھر سے یا والدین کی طرف سے اگر صحیح تربیت نہ جائے اور بچوں کو بچپن میں ہی اگر دکھ تکلیف ہارڈ شپ صبر محنت اور یہ سب چیزیں اگر نہ سکھائی جائیں, یہ برداشت کرنا نہ سکھائی جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں, بہت احتمال ہے کہ ایسے بچے جو ہیں رستہ بھٹک سکتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق کہ جو آپ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, جو پیرنٹس کا رول ہے, جو سوسائٹی کا رول ہے, اس پہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کام صرف والدین کا ہی نہیں بلکہ یہ کام جو ہے اس کام کے کو پورا کرنے کے لیے یا اس میں سیکشنز ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. اساتذہ کا کام ہے, اس میں ڈاکٹر صاحبان ہیں, اس میں اساتذہ کی جب میں بات کروں تو وہاں پہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ہمارے ایک استاد سے لے کے ایک پروفیسر تک, اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر سے لے کے جو ڈاکٹر کے شعبے کے ساتھ میڈیکل شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. کسی نے اس میں اپنا رول جو ہے ایگزیکٹلی سول سوسائٹی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, اسپورٹس کاؤنسلز ہے, تو ان سب کا ایک رول بنتا ہے اس حوالے سے. بالکل آپ کے کہنے کے مطابق کہ ہم نے یونائٹڈلی سب نے اس میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سماج ہوگا وہ بہتر ہوگا. کہشاں چونکہ آپ خود ایک طالب علم ہیں اور جو ہم سٹڈیز دیکھ رہے ہیں, جو ہم سروے دیکھ رہے ہیں, اس میں زیادہ تر یہ پایا گیا ہے کہ اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں زیادہ تر انوالو ہو رہے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ خود بھی ایک طالب علم ہیں, آپ اس پہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, چونکہ اسٹوڈنٹس اس ڈرگ ابیوز میں آج کل جو ہیں بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں, تو سوال کے تعلق کے حساب سے ہم بتانا چاہیں گے اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. پہلے ہم اگر بات کریں تو ایموشنل امبیلنس. جب بھی بچے کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بات کرے, اور بچے کا پہلا کنسرن ہونا چاہیے اس کے پیرنٹس, تو وہ پیرنٹس کے ساتھ بات کرے اور اس کے دل پہ جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. بٹ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے کہ آج کل ہم سب لوگ یوتھ سے لے کر ہمارے پیرنٹس تک ہم اپنے فونز کے ساتھ بزی رہتے ہیں, اور جیسے ہی ہم ان فونز کے ساتھ بزی رہتے ہیں تو ہم جب بچے کو اس ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے وہ پیرنٹس سے بات کرے, لیکن پیرنٹس اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں, بچے اپنے فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے جہاں پر یہ بچے ڈرگز کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا ماننا ہے کہ جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں اس میں وہ سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں وائز پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ چینج بہت ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ٹائم میں, تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ پیرنٹ جو ہیں وہ ایک وائز رول پلے کریں, جو ان پہ ریسپانسبلٹی ہے وہ پلے کریں, کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کا ایک اہم رول ہے. بہت شکریہ, وجہ فرمایا آپ نے. تو شبنم رحیم, آپ سے ہمارا سوال ہے کہ ایک ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں سارے طالب علم ملوث ہو رہے ہیں, لیکن ریسنٹ سٹڈیز کے مطابق یا سروے کے مطابق اب اس میں لڑکیاں, اگر ہم گرلز کی بات کریں, وہ اس ایج گروپ جو کہ ہم بات کر رہے ہیں 18+ ایئر سے لے کر اب تو 30 اور 35 تک, اب دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اب اس میں لڑکیاں مبتلا ہو رہی ہیں, جو کہ ایک حیران کن بات ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ خود بھی ایک لڑکی ہیں, اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم ریسنٹ سروس کے مطابق دیکھتے ہیں تو 10% لڑکیاں جو اس نشے کی لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں وہ 8th اور 12th اسٹینڈرڈ کی تھی,
اور جو پیک لیول پر تھے وہ ایج گروپ، وہ اس ایج گروپ میں آتے ہیں، ان کی ایج جو تھی وہ 18 to 25 تھی. اور اگر ہم بات کریں جو ہماری ٹین ایج گرلس ہیں وہ اس طرح سے اس نشے کی لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں جس طرح کے ہمارے آج کل کی جو بوائز کی جنریشن ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اس لت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے انسٹیبل مینٹل سٹیج. لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ڈپریس ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز، بیسیکلی ان کا ایک سینسیٹیو نیچر ہوتا ہے جو بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، اس کارن سے یہ انزائٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور جو ہمارے آج کل کی جنریشن ناٹ اونلی گرلز بٹ آلسو بوائز وہ ایک غلط اٹریکشن میں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی سے دور ہوتی ہیں. اور پھر جو ان کے ایموشنز ہیں یہ ایموشنلی ان بیلنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر ہم دوسرے دیکھتے ہیں تو یہ ہے ارلی پیوبرٹی. لڑکیاں بہت جلدی پیوبرٹی ہٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. اس سے یہ بہت جلدی اسٹریس میں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ ڈرگس ریلیکس ہونے کے لیے کی ہے. آپ کے پوائنٹ کو لے کے اگر ہم تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو پرابلم ہے لڑکیوں میں یا جنرلی ہم کہیں گے اسٹوڈنٹس میں اس میں ایک چینج دیکھنے کو ملے گی. شیخ نذیر صاحب، چونکہ ہم illicit ٹریفکنگ کی بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ ڈرگس، چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے illicit ٹریفکنگ آف ڈرگس از ویری ایلیگل، اور سٹل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں اور فخر کے ساتھ آدھے لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، دس ناٹ ٹرو، پھر بھی ہم کیوں یہ چیز کر رہے ہیں؟ جہاں تک illicit ٹریفکنگ ڈرگ ٹریفکنگ کا سوال ہے، یہ ایک ایلیگل ٹریڈ ہے جس میں ایلیگل پروڈکشن آف ڈرگس یا اس کا ٹرانسپورٹیشن یا اس کا سیل کرنا مارکیٹ میں، اس کو ہم illicit ڈرگ ٹریفکنگ کہتے ہیں. اب اس کے جو میں اس کو ڈفرینٹ آسپیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک آسپیکٹ ہے اس میں جو لو سوشل اکنامک سٹیٹس ہوتا ہے، وہ بھی ایک بندے کو، ایک پرسن کو، ایک اشخاص کو اس کی طرف لے جاتا ہے ڈرگ ٹریفکنگ کی اور، کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں میرے پاس ایسی کوئی انکم نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے میں کوئی بزنس لگاؤں، جس سے میں اپنا لائیولیہڈ چلاؤں. تو وہ کیا کام کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں. صحیح بات، یعنی وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. تو وہ بھی ایک کارن بنتا ہے، ایک ریزن بنتا ہے اس کی اور جانے کا. دوسرا ہے یہ کہ اس میں اگنورینس ہے کہ وہ انیزی ہوتے، مطلب اس کو بہت ہی لائٹلی وہ لیتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیگل کنسیکوینسز کیا ہے یا اس کے جو ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹس ہیں، برے امپیکٹس کا ان کو خیال نہیں ہوتا. بس وہ اس کو لیتے ہیں ایز اے ٹریڈ، وہ ایز اے بزنس کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ خالی اگنورینس میں جو ٹریڈ جس پارٹ پہ وہ کر رہے ہیں اس کے چونکہ جو بھی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے جو ہماری سوسائٹی ہو وہ ڈیولپ ہو جائے، ہمارا جو ہیومن ہے ہم اس کی طرف دھیان دیں، چونکہ وہ ٹریڈ کی وجہ سے اس سوسائٹی کا جو ہے وہ بربادی میں چلا جا رہا ہے. تو میں آپ سے فیاض صاحب، چونکہ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ ڈرگز جو ہے یہ صحت کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فیملی پہ اثر پڑا ہے، سوسائٹی پہ اثر پڑا ہے. اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا سائیکالوجیکلی ہم کیسے پھر اب اس سے چھٹکارا پائیں. ایک تو ہم اس کو ان چیز سے باہر نکالیں جو وہ یوز کرتا ہے، اور دوسرا ایک اچھی سوسائٹی ہم کیسے تربیت دیں تاکہ ان کی فیملی پہ بھی، اس کی سوسائٹی پہ بھی اثر نہ پڑے اور ہمارا سماج جو ہے، جو سماج کا رول ہے وہ ٹھیک رہے. تھینک یو سر. سر جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، یہ ایک فیملی کے لیے جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کے
یہ افراد جو ہیں, ان کے کھانے افراد جو ہیں, یا کوئی بھی شخص ان کے گھر کا کوئی کیوں کر ملوث ہو گیا اس دھندے میں, کیوں کر وہ اس میں انوالو ہو گیا, کیسے انوالو ہو گیا, کیا وجوہات رہی ہے, کیوں کر وہ اس میں انوالو ہوا, کن کے ساتھ اس کے روابط ہیں, کن کے ساتھ اس کے یہ جو پیر گروپ کیا ہے, اس کا کنیکشنز کیا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے یہ کس طریقے سے ان میں یہ آ گئی ہے. تو اس ایک فیملی کا جاننا یہ ضروری ہے, اس کے تحت تک جاننا ضروری ہے کہ کس طریقے سے یہ کہاں کس طریقے سے یہ کنیکٹ ہو گیا ان لوگوں سے. لیکن میرا ماننا ہے کہ اس میں اس بندے کا زیادہ قصور نہیں ہے جو بندہ اس میں ملوث ہو گیا. زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے کہ زیادہ قصور میں اس کے جو ارد گرد کا ماحول جو ہے, اس کو جو ارد گرد کا ماحول جو مل رہا ہے, اس وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ اس دھندے میں گھس رہا ہے. اور میں مثال کے طور پہ یہ فیملی سے یہ ماحول شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسے کہ مثلا پیرنٹس جو ہے, پیرنٹس اس کو آئسولیشن میں رہتا ہے, لیکن پیرنٹس یہ دیکھتے ہوئے بھی اگر وہ کہیں پہ آئسولیشن میں بیٹھتا ہے تو ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ کیوں بیٹھتا ہے. پیرنٹس کو دیکھنا ہے, شاید ہم نے اس کا وہ جو وہاں پہ پارٹ ہے, اس کا آئسولیشن کا پارٹ, اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. وہ اس آئسولیشن میں کیوں بیٹھا ہے, اس کے ساتھ بات کرنی ہے, اس کے ساتھ اگر وہ بات نہ کریں, اس کے معاملات اگر وہ نہ سنیں, اس کو ایڈریس نہ کریں, اس کی جو جتنے بھی ڈیمانڈس ہیں, چیزیں جو ہیں اگر جینوئن ہے وہ دیکھیں, اگر کہیں اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, یہ سب چیزیں اگر وہ ایڈریس نہ کریں ٹائم پہ, وقت پہ, تو احتمال اس چیز کا رہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے. اور ساتھ ہی میں پیرنٹس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو پیر گروپ ہے, اس کے جو فرینڈس ہیں, اس کی جو لابی ہے, اس کا جو اٹھنا بیٹھنا, کہاں کدھر آنا جانا, یہ سب چیزیں جو بیٹا کن کے ساتھ ہے, تاکہ جو ان کا رول ہے ہمیں پتا چلے, ایٹ لیسٹ جن کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں, ہم نے وہ جاننا ہمارے لیے, وہ جاننا بہت ضروری ہے. وجہ فرمایا آپ نے. تو مہکشاں, آپ چونکہ ایک ایکسپیرینس ہوئی ہمیں کووڈ-19 کے حوالے سے, 1-2 سال جو ہم نے ایک ٹف پیریڈ دیکھا, ابھی بھی چل رہا ہے, اور بٹ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جینا اب سیکھ ہی لیا ہے. لیکن اس دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈرگس ہیں اس کے کیسز زیادہ پائے جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. جو یہ کووڈ-19 کا دور تھا, اس میں ڈرگس کے حوالے سے بہت زیادہ جو رائز دیکھنے کو ملا ہے. ریسنٹ سرویز کے مطابق دیکھیں, پہلی سرویز اور ریسنٹلی سرویز کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پہلے جو سروے تھے 2010 ٹو 2019 تک 22% ریز ہوا تھا یہ ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ. بٹ جہاں تک پھر کووڈ کا ہمارا سوال ہے, جب سے کووڈ کا پیریڈ جو شروع ہوا ہے, تب سے دیکھا گیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 99,000 جو ہے ڈیتھس ہوئی ہیں ڈیو ٹو اوور ڈوز ڈرگس. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ڈرگس کا یوز بہت زیادہ ہوا ہے کووڈ کے ٹائم پہ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہوا کیوں ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں, اویئر ہے اس بات سے, لاک ڈاؤن کا دور تھا, ہم سب لاک ڈاؤن میں گھروں کے اندر بند تھے, اور چونکہ کشمیر میں کافی بار جو ہے انٹرنیٹ سروس معطل رہی, تو کشمیر یا آل اوور ہم ورلڈ کی بات کریں تو دیکھا گیا کہ جو یہ رائز ہے یہ بڑھتا گیا. اٹس بیکاز آف دیٹ کہ جو بچے تھے یا بڑے تھے, جب ہم گھروں میں بند رہے تو ایک سٹریس پایا گیا لوگوں میں, مینٹل ڈس آرڈر پایا گیا, اور اس سٹریس سے کوپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک راہ چن لی. آئسولیشن میں جا کے انہوں نے ڈرگس کو یوز کیا. آؤٹنگ نہیں تھی ان کے پاس, باقی چیزیں نہیں تھی, تو انہوں نے, یہ آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پھر یہی چیز مناسب سمجھا کہ ہم اس ٹریک سے جائیں. جی, اور یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہم اب پیرنٹس کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشن نہیں رکھ پا رہے. تو جب کووڈ کا ٹائم تھا, سیم یہی چلا کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں. ہم نے فصل بیمہ یوجنا کو ادھک پربھاوی بنایا, اس کے دائرے میں زیادہ کسانوں کو لائے. نہیں ہے ڈر نہیں فکر, ملی ہمیں نئی ڈگر, فصل کا کروا کے بیمہ کسان کی چنتا کو چھینا, ہوا سرکشت کل سرکشت فصل نشچت کسان, فصل بیمہ سب کا سمادھان. آج ہی پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا سے جڑیں اور فصل نقصان سے ہونے والی آرتھک ہانی سے نشچنت ہو جائیں, تاکہ پراکرتک اور استھانیہ آپدا پر بھی فصل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح قیمت پائیں. پردھان منتری فصل بیمہ سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے, سہکاری سمیتی, بینک شاکھا, ادھیکرت بیمہ کمپنی یا جن سیوا کیندر میں جائیں, کیونکہ سرکشت فصل نشچنت کسان, فصل بیمہ سب کا سمادھان. کرشی ایوم کسان کلیان منترالय, بھارت سرکار.
کر نہیں پائے تو ہم آئسولیشن میں رہنے لگے, تو وہ ایک ریزن تھا. کون سا رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے طلاب تاکہ ہم ایک ڈرگ فری سوسائٹی تشکیل دیں؟ پہلے اگر ہم دیکھیں یہ جو ڈرگ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ایک نیگیٹو ٹرینڈ بن چکا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ڈرگ فری بنانے, فرسٹلی ہمیں ایک ایسی جگہ چوز کرنی ہے رہنے کے لیے جہاں کہ مطلب آس پاس میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ڈرگز یوز کر رہے ہو. اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہم اپنے سٹریس کو کیسے دور کریں اور ہم ریلیکس کیسے ہو جائے بنا ڈرگس لیے. اس کے لیے ہمیں ایک انسان کو بزی رکھنا ہے, لائک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, لائک فزیکل ایکٹیویٹیز میں زیادہ تر رہنا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو اس کو اسٹڈیز اور ٹیوشنز میں بزی رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی سوسائٹیز میں اویئرنیس پروگرامز کریٹ کرنے چاہیے جو یہ ہمارے این جی اوز حوالے سے. چونکہ جو آپ کے ساتھ میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کاہلی ایک سبق ہے, اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں, ان کا فرمانا ہے بیکار مباش کچھ کیا کر نہ سکے تو کچھ کہا کر. یعنی جو ہمارا مائنڈ ہے کسی بھی صورت میں ہم نے اس کو بیقرار ایسے ہی نہیں چھوڑنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اچھا سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ڈرگ فری جو سوسائٹی ہے ہم اس کو تشکیل دے پائیں. اور ساتھ میں شاید آپ کے پوائنٹس ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بچہ چونکہ گھر میں ہے, یہ اگر یہ اکثر ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے, اگر ایک بچہ اپنے پیرنٹ کے پاس جائے تو اس کا پیرنٹ اسے خود یہ بولتا ہے کہ آپ میرے لیے سگریٹ لاؤ باہر سے. اس سے اگر بچہ مطلب اپنے پیرنٹ کو بول نہیں میں نہیں جاؤں گا, اس سے دو اسپیکٹس آ سکتے ہیں. ایک تو پیرنٹ پہلے یہ سوچے کہ نہیں یہ احترام نہیں ہے, اور دوسرا پیرنٹ کا مائنڈ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, جب یہ بچہ ایسا سوچ سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر ہم بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ اگر ہمیں گھر میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹے آپ پیسے لیجیے وہاں سے سگریٹ لائیے, اگر وہی بچہ اس پیرنٹ سے کہے گا نہیں جناب میں یہ نہیں لا سکتا ہوں, دس ناٹ اے گڈ تھنگ وچ یو آر یوزنگ, تو شاید ہم کہیں نہ کہیں سے اس طرح ایک میسج دے سکتے ہیں. نذیر صاحب آپ کی کیا میسج رہے گی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ ہماری میسج یہ رہے گی کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت دنیا عطا کی ہے, صحیح بات, تو ہمیں اس دنیا کا لطف اٹھانا چاہیے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے لائف کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ لطف تو ہم اپنی جوانی میں ہی اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی جوانی اس غلط عادت میں مبتلا کی تو ہم اس خوبصورت دنیا کا لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں. فیاض صاحب کیا میسج رہے گی آپ کی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میری طرف سے یہی میسج رہے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ نعمت ہے, ہمیں اس کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے, اور یہ کہ جو ہمیں دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے, ٹو لیو فار ادرز, دیٹ از اے ریئل لائف اسٹائل. اور میں یہی کہوں گا کہ انسان کو, ہم سب کو, جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بھی سبھی جو ہے اس کو امانت سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس امانت کو جو ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. شبنم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو موضوع جس پہ ہم نے بات کی, آپ کی کیا میسج رہے گی اس موضوع کے حوالے سے؟ میری یہ میسج رہے گی کہ اگر ہم اس کو ایک دن کوئٹ کر رہے ہیں تو میری یہ ایشورنس ہے کہ ہم پوری لائف اسے کوئٹ کر رہے ہیں. مہکشاں کیا میسج رہے گی آپ کی آج کے دن کے حوالے سے؟ میری آج کی یہی میسج رہے گی یوتھ کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ فون سے باہر نکل کر ذرا اپنے بچوں پر دھیان دیں. یہ پیرنٹس کے لیے میسج ہے, بچوں پر دھیان دیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا باتیں کریں, تو جب بھی انہیں پھر کسی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بے جھجک آپ کے سامنے آ کر آپ سے بات کرے. اور تمام یوتھ سے بھی یہی گزارش رہے گی ہماری, اس یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے ہم انہیں یہ آگاہ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کبھی بھی لگتا ہے آپ بور ہو رہے ہیں, آپ سٹریس فیل کر رہے ہیں, تو بلیو می آپ جا کے ایک اپنا جو فیوریٹ سپورٹ ہوتے ہیں, فیوریٹ سپورٹ یا فیوریٹ ایکٹیویٹی, اس میں زیادہ تر آپ دھیان دیں تو آپ کو بہت ریلیکسنگ فیل ہوگا اور اس سٹریس سے آپ باہر آ سکتے ہیں. آپ سبھی دوستوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے یہاں پہ تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ, اور اسی امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.